बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है शमशान नावल एपिसोड नंबर 8। अब हमें तिलिस्मी पुतले के सिलसिले में कहाँ जाना होगा। चुड़ैल इमरान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमें तिलिस्मी पुतले को लेने कहाँ जाना होगा, तुम अपना तावीज़ उतारकर किसी दरख्त की शाख पर बड़ी एहतियात से बांधकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमें करना क्या होगा। इमरान पहले ही कायल हो चुका था कि इसे अपना तावीज़ किसी महफूज जगह पर रखकर ही इसके साथ जाना होगा। चुनाचे वो उठकर होटल के पिछले 2 दरख्तों का झुंड था, वहां गया। उसने खुदा से माफी मांगते हुए अपने बाजू पर से तावीज़ उतारा और एक दरख्त की ऊंची शाख पर बांध दिया। जब वो वापस चुड़ैल के पास आया तो चुड़ैल इमरान के जिस्म से जो ताकतवर शुआएं निकलती पहले महसूस हो रही थी, अब वो गायब हो चुकी थी। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने किसी बहाने इमरान के खाद को छुआ। उसे कोई झटका न लगा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह के पाक नाम वाला तावीज़ अब इमरान के पास नहीं। अब वो एक और बात की तस्दीक करना चाहती थी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि क्या वाकई इमरान वही इंसान है जिसके बाएं बाजू पर चांद ग्रहण के 2 खास दायरे बने हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान ही बदरू कजरी के तिलिस्मी पुतले पर हार डाल सकता था। चुड़ैल ने इमरान से कहा, मैं तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के दोनों निशान देखना चाहती हूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तिलिस्मी पुतले का तिलिस्म तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा। इमरान ने आसीन ऊपर करके चुड़ैल को अपने बाजू पर कुदरती तौर पर बने हुए चांद ग्रहण के दोनों दायरों के निशान दिखाए। चुड़ैल ने मुतमिन होकर कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि चुड़ैल औरत का ताकतवर से ताकतवर तिलिस्म मंत्र तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये वो तिलिस्मी मंत्र है कि इनका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकती। इमरान बोला, अब जल्दी से बताओ कि उसका पुतला किस जगह पर रखा हुआ है। राक्षनी चुड़ैल ने कहा, यहाँ से बहुत दूर लिंका के एक घने जंगल में एक बुद्ध मत वालों की वीरान गुफा है। उस गुफा के नीचे एक तारीख तहखाना है जहाँ सांप और बिच्छू रहते हैं। बदरू ने अपना पुतला उसी तहखाने के कोने में दफन किया है। इमरान ने कहा, उस जंगल में हम कैसे पहुंचेंगे? क्या वहां तक कोई रेलगाड़ी वगैरह जाती है? चुड़ैल ने हंसकर कहा, वहां रेलगाड़ी तो क्या, कोई इंसान पैदल भी नहीं जा सकता। वो इतना घना जंगल है कि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं मिलता। फिर हम वहां कैसे जाएंगे? इमरान ने पूछा। चुड़ैल बोली, तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे सामने जो गुलाबी साड़ी वाली औरत बैठी है वो श्रीलंका के जंगलों की सबसे ताकतवर और चुड़ैलों की महारानी चुड़ैल है। मैं तुम्हें 1 सेकंड में वहां तक ले जाऊंगी। अपने कमरे में चलो। इमरान उठकर चुड़ैल के साथ अपने छोटे से कमरे में आया। चुड़ैल ने इमरान का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। इमरान ने आंखें बंद की। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे ऊपर उछाल दिया हो। उसके बाद उसे कोई होश न रहा। जब उसे होश आया तो उसे अपने पाँव जमीन पर लगे महसूस हुए। उसे चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, अब अपनी आंखें खोलो। इमरान ने आंखें खोली। वो क्या देखता है कि वो रात की तारीकी में गुंजान दरख्तों के नीचे खड़ा है। उन दरख्तों की शाखें झुककर जमीन को छू रही थी और बाद शाहों ने जमीन में घुसकर वही जड़ें पकड़ ली थी। चुड़ैल उसके पास खड़ी थी। इमरान ने अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या ये वही तिलिस्मी पुतले वाला जंगल है? चुड़ैल ने कहा, हाँ ये वही जंगल है। इमरान ने कहा, वो वीरान गुफा कहाँ है? चुड़ैल बोली, गुफा यहाँ से दूर नहीं, मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। चुड़ैल आगे चल पड़ी। इमरान उसके पीछे चलने लगा। रास्ता दुश्वार गुजार था। इमरान को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि तावीज़ उतार देने के बाद वो एक तरह से नहता हो गया है। अब किसी भी वक्त वो किसी चुड़ैल या किसी बदरू के तिलिस्म में फंस सकता है। फिर उसे ख्याल आता कि हो सकता है मुश्किल के वक्त जादूगरनी की लाश इसकी मदद को पहुंचे, क्योंकि उसने इमरान से कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन इस ख्याल से उसका दिल एक बार फिर डूबने लगता कि खुद जादूगरनी की लाश ने इतराफ किया था कि वो बदरू औरत कुजली की तिलिस्मी ताकत से मुकाबला नहीं कर सकती। वो अब सिर्फ खुदा से मदद का तलबगार था। जंगल पर मौत की खामोशी तारी थी। किसी वक्त इमरान को ऐसे सुनाई देता जैसे मुख्तलिफ हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें उसके साथ साथ चल रही हैं। किसी वक्त जैसे कोई औरत तेज से सांस ले रही है। चुड़ैल उससे 1-2 कदम आगे चल रही थी। इमरान जानता था कि ये सारा खेल बदरूहों का है और सारे का सारा जंगल आसेब ज़दा है।
یہاں اس قسم کی آوازوں کا سنائی دینا کوئی تعجب خیز نہیں تھا، پھر بھی عمران اپنے دل میں ایک خوف ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس کو یہ بھی احساس تھا کہ اس کے ساتھ جو اللہ کے پاک نام کی تعویذ کی طاقت تھی وہ بھی اس کے ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ اسے کسی حالت میں بھی تعویذ کو اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ چڑیل ایک سیاہ فام نوکیلی چٹان کے پاس آ کر رکی۔ عمران غور سے چٹان کو دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں 10-15 فٹ اونچی نوکیلی چٹان زمین سے نکل کر ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ عمران کو ایسے لگا جیسے یہ کوئی خوفناک بھوت ہے جو جھک کر نیچے دیکھ رہا ہے۔ چڑیل نے چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ عمران سے کہا، میں اس چٹان کے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے آگے بدرو کجلی کی خطرناک طلسم کا دائرہ کھنچا ہے۔ میں آگے گئی تو کجلی کا طلسم مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ عمران نے کہا، پھر آگے کون جائے گا؟ چڑیل بولی، آگے صرف تم ہی جا سکتے ہو۔ عمران نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس تو اب مجھے ان بدروحوں کے طلسم سے بچانے والا تعویذ بھی نہیں، میں آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ چڑیل کہنے لگی، تمہارے پاس 2 طاقتیں ہیں۔ ایک تو تمہارے بازو پر چاند گرہن کے نشان ہیں جو کروڑوں میں سے کسی ایک انسان کے بازو پر ہوتے ہیں۔ دوسرے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے اندر بدرو کچلی کی کچھ طاقت موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ طاقت تمہارے اندر کیسے کہاں سے آئی، مگر یہ طاقت موجود ہے اور تمہیں کجلی کے طلسمی منتروں کے شعلوں سے محفوظ رکھے گی۔ عمران کو یاد آیا کہ جادوگرنی کے لاش نے اسے بتایا تھا کہ طلسمی پتلے کا ایک کیل پتلے کے سر سے نکل کر اس کے سر میں گھس کر غائب ہو گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کے اندر بدرو عورت کی نہ صرف طاقت موجود ہے بلکہ اس کے اندر اس کے طلسم کا مقابلہ کرنے کی قوت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ عمران نے پتلے کے کیل کے بارے میں چڑیل کو کچھ نہ بتایا اور کہا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ گپا کہاں ہے جہاں پتلا دفن ہے؟ چڑیل بولی، وہی میں تمہیں بتانے والی ہوں، سنو۔ تم جب اس چٹان کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اپنی بائیں جانب سیاہ کالے رنگ کی زمین نظر آئے گی۔ وہاں پاؤں مت رکھنا، وہ زمین نہیں بلکہ بڑی خطرناک دلدل ہوگی جو بڑی سے بڑی ہاتھی کو بھی ایک لمحے میں نکل سکتی ہے۔ یہاں سے بدرو عورت کجری کے طلسم کا حصار شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں ہلکے ہلکے جھٹکے لگنا شروع ہو، مگر تم گھبرانا نہیں، یہ بدرو کجلی کے طلسم کا اثر ہوگا جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم دلدلی زمین کے کنارے کنارے چلتے جاؤ گے تو 15-20 قدموں کے بعد تمہیں ایک خستہ حال کھنڈر نظر آئے گا۔ یہی کھنڈر وہ گپا ہے جس کے تہانے میں بدرو کجلی نے اپنا طلسمی پتلا دفن کیا ہے۔ عمران دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ راکشنی چڑیل کی باتیں سن رہا تھا اور بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چڑیل اسے جس جگہ بیچ رہی ہے شاید وہاں سے وہ زندہ واپس نہ آئے۔ چڑیل کہہ رہی تھی، خستہ حال گپا کے اندر کھنڈر کی پچھلی دیوار میں تمہیں ایک سرنگ نما راستہ ملے گا، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سرنگ زیادہ لمبی نہیں، وہاں داخل ہوتے وقت ممکن ہے تمہیں 2-4 زبردست جھٹکے لگیں۔ یہ بدرو عورت کجری کا طلسم ہوگا، تم بالکل گھبرانا نہیں، یہ زبردست طلسم بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ سرنگ ایک دیوار کے پاس جا کر ختم ہو جائے گی۔ اس دیوار میں ایک جگہ چھوٹا سا تنگ زینہ نیچے تہانے میں جاتا ہے۔ اس تہانے کے سامنے والے کونے میں بدرو کجلی نے اپنا طلسمی پتلا دفن کیا ہے۔ وہاں تمہیں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیں گی، ہو سکتا ہے زہریلے بچھو بھی آس پاس چلتے پھرتے نظر آئیں، مگر تم ڈرنا بالکل نہیں، کیونکہ تم ہی ایک ایسے انسان ہو جس کو تہانے کے بچھو اور سانپ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تم کونے میں سے مٹی ہٹا کر پتلا نکال کر یہاں لے آؤ گے، میں اسی چٹان کے پاس تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کے بعد ہم اسی جگہ طلسمی پتلے کو جلا کر راکھ کریں گے اور پھر دنیا کے انسانوں کو بدرو عورت کجری کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اب تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ عمران بے فکر نہیں تھا، وہ سخت فکر مند تھا۔ اللہ کی پاک نام کی تعویذ سے جدا ہونے کے بعد اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ منحوس عصبی مخلوق کی پیدا کردہ بلاؤں میں گر چکا ہے، مگر وہ مجبور تھا کہ چڑیل اسے جو کہہ رہی تھی اس پر عمل کرتا جائے۔ چنانچہ اس نے دل میں خدا کو یاد کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس منحوس اندھیرے جنگل میں وہ خود ایک منحوس بھوت لگنے لگا۔ یہ چٹان کی دوسری طرف دلدلی زمین شروع ہو جاتی تھی۔ عمران رکا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ وہاں زمین بالکل سیاہ تھی۔ اس نے چند قدم جھک کر زمین کو دیکھا۔ زمین سیاہ کیچڑ کے تالاب کی طرح تھی۔ یہ کیچڑ بڑے ہی خوفناک انداز میں اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے سانس لے رہا ہو۔ یہ خلاقت خیز دلدل تھی جو ہاتھیوں کو بھی آنن فانن نگل جاتی تھی۔ عمران ایک طرف ہٹ کر دلدل کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ خوفناک دلدل میں سے سانسا کی آواز آ رہی تھی۔ عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے آپ کو اتنا خوفزدہ اور غیر محفوظ عمران نے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ چلتے چلتے وہ بھیانک دلدلی تالاب سے آگے نکل آیا۔ اس نے رک کر گرد و پیش نگاہ دوڑائی۔ اسے تھوڑے سے فاصلے پر اپنے سامنے ایک کھولناک سیاہ بھوت سر اٹھائے کھڑا دکھائی دیا۔
اس نے غور سے دیکھا یہ سیاہ بوت ویران گھپا کا کھنڈر تھا، اسے اسی کھنڈر کے تہخانے میں جانا تھا۔ اپنے آپ کو نہتا محسوس کرنے کے بعد قدرتی طور پر وہ گھپا کے کھنڈر کی طرف بڑھتے ہوئے گھبرا رہا تھا، لیکن یہ خیال اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کسی طرح طلسمی پتلا حاصل کر کے خلق خدا کو بدرو عورت کی درندگیوں سے نجات دلائے۔ اللہ کی پاک نام والی تعویذ سے الگ ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک کمزور انسان محسوس کرنے لگا۔ اسے خیال بار بار آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ 10-15 سیکنڈ تک وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے گھپا کے کھنڈر کے بھوتنما دیوار کو تکتا رہا، پھر حوصلہ کر کے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ کھنڈر کے پیچھے آیا اور غور سے جھک کر دیوار کو تکنے لگا۔ اسے ایک جگہ سیاہ شگاف دکھائی دیا، یہی سرنگ کا دھانا تھا، اسے سرنگ میں داخل ہونا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا، اس پر دہشت طاری ہونے لگی۔ اس نے سخت مایوسی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے سوائے تاریکی اور سنسناتے ہوئے اندھیرے کے اور کچھ نہ تھا۔ خدا جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے سرنگ کی طرف دھکیلا۔ جیسے ہی وہ سرنگ میں داخل ہوا، اسے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ اس جھٹکے سے پیچھے تو نہ گرا، لیکن اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے سن ہو گیا۔ کچھ دیر تک اسی جگہ بت کی طرح کھڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی اور سرنگ میں داخل ہوا۔ اسے ایک بار پھر وہی زبردست جھٹکا لگا، مگر وہ سرنگ میں داخل ہو چکا تھا۔ شاید یہ اس کیل کا اثر تھا جو طلسمی پتلے کے سر میں سے نکل کر عمران کے سر میں گھس گیا تھا، کہ اسے اندھیرے میں بھی نظر آنے لگا۔ وہ سرنگ میں ڈر ڈر کر چل رہا تھا۔ سرنگ کی چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے جالے اس کے چہرے سے بار بار ٹکرا رہے تھے، جنہیں وہ خال سے پیچھے ہٹاتا جاتا تھا۔ ایک جگہ سرنگ ختم ہوئی اور سامنے دیوار آئی۔ راکشنی چڑیل نے اسے بتایا کہ اس دیوار میں ایک تنگ و تاریک سینہ نیچے تہ خانے میں جاتا ہے۔ عمران نے دیوار کے قریب ہو کر پوری آنکھیں کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ اسے تنگ و شگاف دکھائی دیا جس کے دہانے پر مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس شگاف میں ایک مدت سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے جالے کو ہٹایا۔ ایک سینہ نیچے جاتا تھا۔ عمران بڑی احتیاط کے ساتھ سینہ اترنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نیچے اتر رہا تھا، اسے نیچے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے سانپ پھنکار رہے ہوں۔ وہ زینہ اتر کر تہ خانے میں آیا۔ یہاں اس قدر گہری تاریکی تھی کہ عمران کو بھی بہت دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ تہ خانہ ایک بڑی قبر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی چھت سے لمبے لمبے جالے لٹک رہے تھے۔ اس نے اندھیرے میں گرد آلود فرش پر چھوٹے چھوٹے سیاہ بچھو اور سانپوں کو رینگتے دیکھا۔ خوف سے اس کا خون سرد ہوا۔ لگتا تھا کہ اس نے جیسے ہی آگے قدم رکھا، یہ سارے کے سارے سانپ اور بچھو اس سے چمٹ کر اسے ڈسنا شروع کر دیں گے اور وہ اسی جگہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن منزل کے اتنا قریب آ کر وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ دوسرے چڑیل نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے قدم تہ خانے کے سامنے والے کونے کی طرف بڑھایا جہاں مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈھیری بنی تھی۔ طلسمی پتلا اسی جگہ دفن تھا۔ جیسے ہی عمران نے آگے پاؤں رکھا، سانپ اور بچھو پھنکارتے ہوئے ادھر ادھر ہوئے۔ اس کا حوصلہ بڑھا۔ وہ سیدھا کونے والی مٹی کی ڈھیری کے پاس آ کر بیٹھا اور ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں سانپ اور زہریلے بچھو پھنکارے مارتے اس کے ارد گرد رینگ رہے تھے۔ عمران جلدی جلدی مٹی ہٹا رہا تھا۔ 1 فٹ مٹی تہ خانے کے بعد اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ اس کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے طلسمی پتلا باہر نکالا۔ جیسے ہی پتلا اس کے ہاتھ میں آیا، اسے جیسے کسی نے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ پیچھے گرا، مگر جلدی سے اٹھا۔ اس نے پتلے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی میں رکھا۔ یہ بدرو عورت کا ہی پتلا تھا۔ اس کے سینے اور سر میں چھوٹی چھوٹی کیلیں ٹھکی تھی جو آدھی باہر نکلی تھی۔ انہی میں سے پہلی دفعہ ایک کیل اڑ کر اس کے سر میں دھس گئی تھی، جو اب بقول جادوگرنی کی لاش کے عمران کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ معلوم نہیں اس میں کہاں تک سچائی تھی۔ پتلے میں سے گرمی کی لہریں نکل رہی تھی۔ عمران جلدی سے تہ خانے سے نکل کر سرنگ میں آیا۔ سرنگ میں اس کا لرزا دینے والی چیخوں نے استقبال کیا۔ یہ چیخیں سرنگ کی چاروں طرف سے بلند ہو رہی تھی، مگر عمران ان کی پرواہ کیے بغیر سرنگ میں تیز تیز قدموں سے چلتا گیا۔ سرنگ کے دہانے پر آیا، اسے ایک اور دھکا لگا، مگر وہ سنبھل گیا۔ اب وہ گپا کے کھنڈر سے باہر نکل آیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے طلسمی پتلے میں جان پڑ گئی ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر عمران نے اسے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا۔ یہ پتلا سارے فساد کی جڑ تھا۔ وہ اسے فوراً جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ اندھیری رات میں غور سے دیکھتا ہوا دلدلی تالاب کے قریب سے گزرا۔ اس سیاہ چٹان اس کے سامنے تھی جہاں چڑیل بےتابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل نے عمران کو اندھیرے میں اپنی طرف آتے دیکھا۔ جیسے ہی عمران چٹان کی اونچ سے نکلا، چڑیل نے آگے بڑھ کر کہا، میں جانتی ہوں تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ منحوس پتلا مجھے دو تاکہ میں اسے فوراً جلا کر بھسم کروں اور دنیا والوں کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ عمران خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر بدرو عورت طلسمی پتلا چڑیل کے حوالے کیا۔
پتلا ہاتھ میں آتے ہی چڑیل آنکھوں میں ایک تیز روشنی بجلی کی طرح چمکی. اس نے ایک بھیانک کہکال گایا اور کہا، کجلی کجلی، آج تجھے انتقام لینے کا وقت آیا، اب تو مجھ سے بچ نہیں سکے گی. عمران سہم کا چڑیل کو دیکھ رہا تھا. چڑیل نے عمران کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں اب بھی آسمانی بجلی کے تحت چمک رہی تھی. وہ کہنے لگی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں عمران، تم نے میری خاطر وہ کام کیا جو تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. عمران بولا، میں پتلا لے آیا ہوں، اب اسے میرے سامنے چلا کر بھسم کرو تاکہ دنیا کے بے گناہ انسانوں کو اس منحوس سے چھٹکارا ملے. چڑیل نے ایک جھٹکے سے اپنے سر کے بال کھولے اور دائیں بائیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن اس کو بھسم کرنے سے پہلے میں تمہیں اس کامیابی کی خوشی میں ایک انعام دینا چاہتی ہوں. عمران نے کہا، نہیں، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، میرا انعام یہی ہے کہ اس پتلے کو اسی وقت جلا کے راکھ کرو. چڑیل نے غصے سے کہا، نہیں، تمہیں پہلے اپنا انعام ملے گا. عمران نے کہا کہ تمہاری آواز بدل گئی. وہ باری اور ڈرانی ہوئی. وہ بولا، مجھے تم سے جو انعام دینا ہے جلدی سے دے دو اور خدا کے لیے اس پتلے کو بھسم کر دو. چڑیل کا چہرہ بگڑنا شروع ہوا. عمران کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سب کیا ہے اور کیوں ہے. اس پر ایک دہشت طاری تھی. پتلا چڑیل کی خاک میں تھا. اس کی آنکھوں میں بجلیاں چمک رہی تھی. اس نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو. جب تک میں تمہیں تمہارا انعام نہ دوں اپنی آنکھیں مت کھولنا. عمران عجیب سی الجھن میں تھا. چڑیل یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. اس نے آنکھیں بند کی. جیسے ہی عمران نے آنکھیں بند کی اس کے کانوں میں شاں شاں کی آوازیں آنے لگی جیسے آندھی چل رہی ہو. پھر اسے چڑیل کی آواز سنائی دی، اب آنکھیں کھول کر اپنا انعام دیکھو. عمران نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا محسوس کیا اس پر اس کا خوف اور دہشت کے مارے سر چکرانے لگا. اس نے دیکھا کہ وہ گپ اندھیرے میں ہے. اسے فوراً محسوس ہوا کہ وہ صرف اپنی گردن ہلا سکتا ہے، وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا. اس نے اپنے بازو اور ٹانگوں ہلانے کی کوشش کی تو اس پر ہیبت ناک انکشاف ہوا کہ وہ گردن تک زمین کے اندر دسا ہے اور زمین پتھر کی طرح سخت ہے جس میں وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو ذرا سا بھی ہلا نہیں سکتا سوائے گردن اور اس کے سر کے. اس کا سارا بدن پتھر جیسی سخت زمین میں دس کر پتھر بن چکا تھا. اس کا فوری دہشتناک رد عمل یہ ہوا کہ عمران کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکلی. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اسے اپنے ماں باپ اور رخسانہ یاد آئے. وہ بے اختیار رو کر خدا سے معافی مانگنے لگا. گپ اندھیرے میں وہ نہ جانے کب تک روتا رہا، یہاں تک کہ اس کے آنسو بھی خشک ہوئے. اس کی گردن ایک طرف ڈک گئی اور وہ منہ ہی منہ میں آنکھیں بند کر کے بڑبڑانے لگا. نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، کس سے مخاطب تھا. اپنے الفاظ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. یہ رات تھی، دن تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی. وقت گزر رہا تھا یا تھم گیا تھا، اس کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا. اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ راکشنی چڑیل نے اس کے ساتھ فریب کیا اور طلسمی پتلا حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنایا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. آنکھیں بند کیے نہ جانے کب تک گردن ایک طرف ڈلکائے عمران ویسے ہی پڑا رہا. پھر اسے اپنی بند آنکھوں میں روشنی کا احساس ہوا. اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی، گردن اٹھا کر دیکھا. اس کے ارد گرد بڑی دھیمی روشنی کا غبار پھیلا. اس نے دیکھا کہ وہ ایک بند جگہ پر ہے اور زمین میں گردن تک دسا ہے. وہ اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے سامنے کالی سیاہ دیواریں تھی. ایک دیوار کے اوپر کونے میں کسی سوراخ میں سے روشنی کی ایک لکیر سی اندر آ رہی تھی. دھیمی روشنی کا غبار اسی روشنی کی لکیر کا تھا. خدا جانے یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی. سورج کی روشنی تھی یا باہر کوئی لیمپ یا مشل جل رہی تھی. اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر عمران کو رونا آیا، مگر وہ چڑیل کے طلسم میں پھنس چکا تھا. وہ بڑا پچھتا رہا تھا کہ اس نے اللہ کے پاک نامہ تعویذ اپنے جسم سے الگ کیوں کیا. شاید اسی کی اسے سزا مل رہی تھی. اگر وہ تعویذ اس کے بازو پر بندھا ہوتا تو اس پر چڑیل کے طلسم کا کبھی اثر نہ ہو سکتا تھا. لیکن چڑیل نے بڑی مکاری سے اسے تعویذ سے محروم کر دیا. عمران کو اپنے قریب ہی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی. اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا. اس کی گردن زمین سے تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی تھی. دھندلی نیم جان روشنی میں اسے ایک طرف سے کوئی چیز تیزی سے رینگ کر اپنی گردن کے پیچھے کی طرف جاتی نظر آئی. دوسرے لمحے ہلکی سی پھنکار بلند ہوئی. عمران کا ذہن خوف کے مارے سن ہوا. یہ سانپ کی پھنکار تھی. پھر ایک سانپ زمین پر رینگتا ہوا اس کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آیا اور پھن کھول کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا. عمران نے خوف کے مارے آنکھیں بند کی، مگر وہ کب تک آنکھیں بند رکھتا. جب کافی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو سانپ اسی طرح پھن کھولے اس کے سامنے بیٹھا اسے مسلسل تک رہا تھا. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی. یہ الفاظ بے اختیار اس کی زبان پر آئے. سانپ زبان بار بار باہر نکال کر ہلکی ہلکی پھنکاریں مارنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کنڈلی کو آگے پیچھے ہلانے لگا. عمران نے آنکھیں بند کی اور اپنی موت کی آرزو کرنے لگا. اس کا نچلا در تو پہلے ہی بے جان ہو کر ایک طرح سے مر چکا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ سانپ اسے گردن پر ڈسے، اسے اس عذاب سے نجات دلا دے جس میں وہ پھنسا تھا.
اسے سانپ کی پھنکار بڑی قریب سے آنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ سانپ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا اور اس کی بار بار باہر نکلتی ہوئی دو شاہ زبان اس کے ہونٹوں کو چھونے ہی والی تھی۔ عمران نے آنکھیں بند کی اور موت کا انتظار کرنے لگا، لیکن لگتا تھا کہ موت بھی اس کے منہ موڑ چکی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب عمران نے آنکھیں کھولی تو سانپ جا چکا تھا۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا، سانپ کہیں بھی نہیں تھا۔ چھت کے پاس سیاہ دیوار میں سے جو روشنی کی دھندلکی سی لکیر نکل رہی تھی وہ اب پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد روشنی کی لکیر بجھی اور اس موت کی کوٹری میں ایک بار پھر گپ اندھیرا چھایا۔ عمران کے لیے سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ اس کا احساس جاگ رہا تھا، موت اور حیات کے درمیان لٹکا ہوا تھا، نہ وہ زندہ تھا نہ وہ مردہ تھا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس اندھیرے میں ایک روشنی چمکی۔ عمران کو کوئی چیز جو ہوا میں معلق تھی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ جب وہ اس کے نزدیک آئی، عمران نے اسے پہچانا، یہ جادوگرنی کی لاش کی کھوپڑی تھی۔ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا، جادوگرنی تو نے مجھے کس مصیبت میں پھنسایا، مجھے یہاں سے نکالو۔ جادوگرنی نے کہا، تم خود اس مصیبت میں پھنسے، میں نے تمہیں مصیبت میں نہیں پھنسایا۔ اگر تم اپنے بازو پر سے تعویذ نہ اتارتے تو اس وقت تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر تم پہ رحم آیا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عمران نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، میں اس پر پچھتا رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ سوچو۔ کھوپڑی نے کہا، یہ کام میری طاقت سے باہر ہے، لیکن میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتی، میں پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر جادوگرنی غائب ہو گئی۔ عمران کے ذہن کو ایک بار پھر مایوسی کے سیاہ بادلوں نے گھیر لیا۔ وہ جادوگرنی کی لاش کی طرف سے نا امید ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گی۔ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنی محبوب منگیتر رخسانہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب آنسو ہی اس کے رفیق غم تھے۔ وقت کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا، دن ہے یا رات، شام ہے یا دوپہر، وہاں کا وقت کوئی نشان نہیں تھا۔ اندھیرا اندھیرا اور اندھیرا، سوائے اندھیرے اور موت کے سناٹے کے اور کچھ نہ تھا۔ لگتا تھا وقت بھی تھم چکا ہے، ایک جگہ آ کر رکا۔ کسی وقت جو دھندلی روشنی کا ایک نقطہ چھت کے کونے میں تھوڑی دیر کے لیے دھندلی سی روشنی دینے لگتا، وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر عمران کو گپ اندھیروں کے حوالے لے کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا بھی یا نہیں، لیکن عمران کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی صدیاں اندھیرے میں گزر گئی ہیں کہ اچانک گپ اندھیرے میں دھیمی روشنی کا غبار سا ابھرنے لگا۔ عمران کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھ کر پتھرا گئی۔ کسی وقت اسے اندھیرا نظر آتا، کسی وقت اسے اندھیرا بھی نظر نہ آتا۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سے جھڑنے لگتی، لیکن دھندلی روشنی ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر گردن اوپر کر لی۔ اسے کونے میں جادوگرنی کی کھوپڑی فضا میں لٹکتی ہوئی دکھائی دی۔ کھوپڑی آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے کوئی 5-6 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھوپڑی فضا میں رک گئی۔ عمران کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن روشن ہوئی، شاید جادوگرنی کی کھوپڑی اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنے والی تھی۔ غموں اندوہ کے دباؤ سے اب عمران سے پوری طرح بولا نہیں جاتا تھا۔ اس نے کمزور سی خشک آواز میں کہا، مجھے یہاں سے نکالو۔ جادوگرنی نے کہا، میں تمہیں نکالنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ کھوپڑی کے اس فکرے پر اعتبار نہ آیا، اس کی تن مردہ میں جیسے ایک دم جان سی پڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ہو کر کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جادوگرنی کی کھوپڑی بولی، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے گرو انہوں نے مجھے ایک خاص منتر بتایا، وہ منتر چڑیل کے طلسم کو ختم کرے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ عمران نے کہا، خدا کے لیے جلدی سے وہ منتر پڑھ کر پھونکو، میں موت کے منہ میں پہنچ چکا ہوں۔ جادوگرنی کی کھوپڑی کہنے لگی، جب میں منتر پڑھنا شروع کروں تو تم اپنی آنکھیں بند رکھنا، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ عمران نے کہا، تم جو کہتی ہو میں کروں گا۔ جادوگرنی کی کھوپڑی نے منتر کے اشلوک پڑھنا شروع کیے۔ عمران نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر تک اسے منتر پڑھنے کی آواز آتی رہی، پھر آواز غائب ہوئی۔ اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کا شور بلند ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد یہ شور بھی تھما، اس کے چہرے کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرائے، ساتھ ہی جادوگرنی کی کھوپڑی کی آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ عمران نے آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ٹرامکولا والے ٹورسٹ ہوٹل کے اپنے چھوٹے سے کمرے میں پلنگ پر لیٹا ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہے، باہر سے بارش کی آواز آ رہی ہے۔ عمران نے جلدی سے اپنے بازو کو ٹانگوں کو ہلایا تو یہ دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا جسم پتھر کے اندر پتھر بنا ہوا نہیں، بلکہ اس کے جسم میں دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا، وہیں پلنگ پر قبلہ رو ہو کر سجدے میں گرا، خدا کا شکر ادا کیا۔ جب اس کا جی ہلکا ہوا، اس نے سجدے میں سے سر اٹھایا اور کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی کا غبار پھیل گیا۔ دوسرے لمحے جادوگر کی کھوپڑی پلنگ کی پائنتی کی جانب فضا میں معلق نظر آئی۔ عمران نے کہا، تم نے مجھے راکشنی چڑیل کی قید سے آزاد کروا کر مجھ پر جو احسان کیا وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جادوگرنی نے کہا، تم چڑیل کی قید سے ضرور آزاد ہو گئے ہو۔
لیکن اس کے جال سے ابھی تک باہر نہیں نکلے، تم ابھی تک اس کے جال میں پھنسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایک بار پھر اپنے قبضے میں لینے کے لیے تم پر حملہ کرے۔ عمران نے کہا وہ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے اسے بدروح کی کجلی کا طلسمی پتلا لا کر دیا، اب وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ جادوگرنی نے کہا تم نے اس کی قید سے فرار ہو کر ایک طرح سے اس کی بدی کی طاقت کو شکست دی ہے، وہ محض تم سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ عمران نے کہا کیا تم مجھے اس کے شر سے بچا نہیں سکتی؟ جادوگرنی نے کہا میری اتنی طاقت نہیں، میرے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تمہیں زمین کے اندر سے نکال کر باہر لے آؤ، اور میں نے وہ کیا، اس سے آگے میری طاقت نہیں کہ میں چڑیل کا مقابلہ کر سکوں، جبکہ اس کے پاس اب بدرو کجلی کی بھی طاقت ہے۔ عمران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کسی بھی وقت مجھے پھر سے اپنے قبضے میں کر سکتی ہے۔ جادوگرنی کی کھوپڑی نے کہا تم بو رہے ہو، تمہارے جسم میں بدرو کے طلسمی پتلے کا ایک کیل ہے اور تمہارے پاس بدرو کجلی کی آدھی طاقت اب بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راکشنی چڑیل نے تمہیں زمین کے اندر زندہ دفن کیا، مگر وہ تمہیں خلاق نہ کر سکی، اب بھی تمہیں خلاق نہیں کر سکے گی، مگر تم پر کوئی ایسی طاقت طاری کر کے تمہیں کسی جگہ پھینک دے گی جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ نہ تم زندہ میں ہوگے نہ مردوں میں ہوگے، اور ممکن ہے کہ وہاں میں بھی تمہاری مدد کرنے نہ پہنچ سکوں۔ عمران پریشان ہوا۔ جادوگرنی کی کھوپڑی نے اسے پریشان دے کر کہا میں تمہیں ایک انگوٹھی دیتی ہوں، یہ انگوٹھی تم اپنی انگلی میں پہنے رکھنا، جب تک یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں رہوگی راکشنی چڑیل تمہیں اپنے قبضے میں نہیں کر سکے گی۔ عمران نے کہا میں اس کے طلسم سے کیسے بچوں؟ کھوپڑی بولی تم مسلمان ہو، ہر مسلمان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کی اسے خبر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور وہ طاقت مسلمان کا ایک خدا پر ایمان ہے۔ تم اپنے ایمان کی طاقت سے دنیا کی خطرناک سے خطرناک جادوگرنی اور چڑیل کے طلسم کو شکست دے سکتے ہو۔ عمران کو فوراً اپنے تعویذ کا خیال آیا، اس نے کہا میرے پاس اللہ کے پاک نام کا تعویذ ہے، میں نے اسے چڑیل کی ہدایت پر اس ہوٹل کے پچھوارے ایک درخت کی شاخ سے لٹکایا تھا۔ جادوگرنی نے کہا وہ تعویذ درخت کی شاخ سے غائب ہے، کیونکہ تم نے تعویذ کو اپنے بازو سے الگ کر کے اس کی بے ادبی کی، اب وہ تمہیں وہاں نہ ملے گا۔ عمران پچھتانے لگا اس نے ایسا کیوں کیا؟ جادوگرنی کی کھوپڑی نے کہا اس وقت تم دو دشمنوں کے بیچ میں پھنس چکے ہو، ایک چڑیل ہے اور دوسری بدروح چڑیل۔ راکشنی چڑیل تمہارے اس لیے دشمن بن گئی کہ ایک تو تم نے اس کی قید سے فرار ہو کر اسے شکست دی اور اس کی طلسمی طاقت کو للکارا، دوسرے سے یہ ڈر ہے کہ تمہارے اندر بدرو عورت کجلی کی آدھی طاقت موجود ہے اور تم کسی بھی وقت اس طاقت کو دگنی کر کے اس کے قبضے سے طلسمی پتلا چھین کر اسے خلا کر سکتے ہو۔ بدرو عورت کجلی تمہارے اس لیے دشمنی بنی کہ تم نے اس کی طاقت کا سرچشمہ طلسمی پتلا اس کی دشمن راکشنی چڑیل کے حوالے کیا۔ عمران کا سر چکرایا، اس نے کہا یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ جادوگرنی نے کہا غافل انسان جب اپنی کسی غلطی کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا نتیجہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ تم بھی اپنی کسی غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہو، اب تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ میں تمہاری یہی مدد کر سکتی ہوں کہ یہ انگوٹھی تمہیں دے دوں، اس کو اپنی انگلی میں پہنو، اس میں قدرت کی اچھی طاقتیں ہیں جو برائی کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ عمران نے کہا کہاں ہے تمہاری انگوٹھی؟ جادوگرنی کی کھوپڑی نے کہا اپنے سرہانے کے نیچے دیکھو، تمہیں وہاں انگوٹھی پری مل جائے گی۔ عمران نے سرہانہ اٹھا کر دیکھا، نیچے سبز رنگ کی ایک انگوٹھی تھی جس میں کوئی نگینہ جرا ہوا نہیں تھا، یہ ایک چھلے کی مانند تھی۔ عمران نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی، اس نے جادوگرنی کی کھوپڑی سے کہا میں اب واپس اپنے شہر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوگا میں اس کا جرأت اور ہمت سے مقابلہ کروں گا۔ جادوگرنی کی کھوپڑی کہنے لگی جرأت اور ہمت کے علاوہ جس طاقت کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی طاقت ہے۔ یہ طاقت نیک عمل اور نیک خیالات سے حرکت میں آتی ہے۔ جب تک تمہارا نیک عمل رہے گا تم سچائی کے راستے پر چلتے رہو گے، تمہارے ایمان کی طاقت تمہیں ہر عصیب اور طلسم سے محفوظ رکھے گی۔ اگر کمزوری کے کسی لمحے تم سچائی کے راستے سے بھٹک گئے اور تمہارے خیالات اور عمل میں برائی شامل ہو گئی تو شیطانی طاقتیں تم پر غالب آنے کی کوشش کریں گی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ عمران نے کہا میں تمہاری ہدایت پر پوری طرح سے عمل کروں گا، اب مجھے کس طرح میرے گھر پہنچا دو۔ جادوگرنی کی کھوپڑی غائب ہوئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر کہنے لگی تمہاری طرح میں بھی اپنی دشمن چڑیلوں کے درمیان گر چکی ہوں، صرف تمہاری ہمدردی کا خیال مجھے یہاں لے آیا، میں خود خطرے میں ہوں۔ راکشنی چڑیل میری دشمن ہے اور جب اسے یہ پتا چلا کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھگایا تو وہ مجھ سے بڑا خوفناک انتقام لے گی۔ عمران نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے اپنے شہر جانے اکیلا ہی جانا ہوگا۔ جادوگرنی نے کہا چڑیل کی قید سے فرار ہونے کے بعد حالات بدل گئے ہیں، چڑیل تمہارے ساتھ اب میری بھی دشمن ہے، وہ کسی بھی لمحے یہاں آ کر میری لاش کو بسم کر سکتی ہے۔
اس لیے میں زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ عمران نے کہا لیکن تمہیں مجھے یہاں لائی تھی، اب تمہارا فرض ہے کہ مجھے واپس پہنچاؤ۔ جادوگرنی نے کہا میں نے تمہیں اس لیے یہاں پہنچایا کہ تم بدرو عورت کجری کا پتلا نکال کر میرے پاس لاؤ اور میں اسے جلا کر راکھ کر دوں، اور اس طرح سے دنیا کے انسانوں کو بدرو کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ لیکن تمہاری غلطی بے وقوفی کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اور طلسمی پتلا میرے پاس لانے کی بجائے تم نے اسے چڑیل کے حوالے کیا۔ تمہاری اس غلطی کی سزا اب ہم دونوں کو بھگتنی پڑے گی۔ میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر بھارت کے صوبے آندھرا پردیش کے گاؤں شمشان گڑھ پہنچا دوں۔ اب سے آگے تمہیں خود پاکستان پہنچنا ہوگا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، کم از کم میں اس صنم سے تو نکل جاؤں گا۔ جادوگرنی نے خبردار کرتے ہوئے کہا آندھرا پردیش کا گاؤں شمشان گڑھ کے کسی زمانے میں آباد گاؤں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں آس پاس کے جنگلوں کی ڈائنیں عورتوں کی شکل میں آ کر رہنے لگی۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد لوگ ڈر کے مارے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے اور گاؤں ویران ہو گیا۔ اس گاؤں کے ایک مکان کا دروازہ کالے رنگ کا ہے۔ اس مکان کی ایک کوٹری میں تمہیں ایک صندوقچی ملے گی جس میں لاکھوں روپے کے بھارتی نوٹ پڑے ہوئے ملیں گے۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق نوٹ لینا اور اپنے شہر کی طرف جانا۔ کیا تم تیار ہو؟ عمران کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کہنے لگا ہاں میں تیار ہوں۔